बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं इलाका टाउनशिप कॉलेज रोड पे मोहतरम हकीम अली रज़ा अतर साहब। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो हिकमत को कितने अरसे से कर रहे हैं, ये शोबा कब से वो उन्होंने अपनाया हुआ है, और इस हवाले से साथ साथ बताते चलें कि वो बहुत अच्छे शायर भी हैं और भी बहुत से फ़न के माहिर हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर खुश आमदीद। सर सबसे पहले अपना तारुफ़ करवाएं कि कब से आप इलाका टाउनशिप में यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, और साथ जो मतब की दुनिया में कब से इन हुए हैं आप? जी हम पहले जो है ना ये रहते थे समनाबाद। हमारे बुज़ुर्ग यहाँ पे, मैं जब तक उनका ज़िक्र ना करूँ मैं कंप्लीट नहीं हो सकता। मेरे वो मुर्शद भी हैं। दरगाह आलिया बदुम अली शरीफ से ये सिलसिला फैज़ चल रहा है। तो हम बदुम अली नारोवाल में दरगाह आलिया बदुम अली शरीफ, और उनके जो गद्दी नशीन थे सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब सच्ची सरकार के नाम से वो जाने जाते। वो इस दौर में, दौर हाज़िर में, मैं समझता हूँ कि इतने बड़े हकीम थे। अल्लाह ताला ने उनको वो सालियत दी कि पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि मैं तो उनका एक बड़ा अदना सा एक शागिर्द हूँ, और उनकी मेहरबानी की वजह से मैं आज जो कुछ भी हूँ। तो मैं यहाँ पे हमारा, क्योंकि इस घराने के साथ हमें को तकरीबन 3, 4, 5 नस्लों से शर्फ़ ग़ुलामी हासिल है। तो इसी सिलसिले में जैसे अपने मुर्शिदों के पास लोग आते हैं, मेरे वालिद साहब भी आते थे, मेरे ताया जी भी आते थे, तो हम भी आए। और मैंने बाबा जी से वो, जैसे एक आप दुआ के लिए बंदा कहता है, अभी मैंने उस वक़्त एंटर किया था, तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं भी कोई कहीं पे आप दुआ फरमाएं। तो वो फरमाने लगे कि यार तुम दुनिया की नौकरी करने से बेहतर है तुम मेरे पास ही रह जाओ, तो हो सकता है ये तुम्हें दुनिया में भी आखिरत में भी तुम्हारा भला हो जाए। तो फिर वो सारा जो कुछ भी है उनके ही बदौलत वो समनाबाद में तशरीफ़ फरमा थे, और पूरी दुनिया जानती है बाबा सैयद अली अहमद शाह साहब अलमरूफ बाबा जी सरकार के नाम से वो मशहूर थे। और फिर वहाँ से हम 92 में मैं वहाँ आया, और वहाँ से फिर हम तकरीबन 95 में यहाँ कॉलेज रोड लजना चौक के पास जी और शाह साहब। अच्छा, कितने ये जो बाकायदा मतब की आपने कोई तालीम हासिल की कि या सिर्फ उनकी शागिर्दी करते हुए आपने ये सारा फ़न हासिल किया? नहीं जी, माशाल्लाह मैंने उनके फरमान के मुताबिक बाकायदा पढ़ा, और बाकायदा मैंने पाकिस्तान तिब्बी काउंसिल फॉर नेशनल तिब जो है इस्लामाबाद से 4 साल की डिग्री हासिल की हुई है, और मेरा अपना दवाखाना रजिस्टर्ड है। और उसके साथ साथ 3 साल का मैंने तिब्ब नबवी का कोर्स किया हुआ है। और फिर बाकी जितना भी एक्सपीरियंस है वो मेरा शाहजहान इंटरनेशनल वो बाबा जान के जो दवाखाने का नाम था उसके साथ गुजरा, और अभी 25 साल तकरीबन मुझे इसको एक्सपीरियंस हो चुका है। लजना चौक पे ये अब वो शाह साहब जो हमारे उनके आगे साहबजादे हैं, हमारे मुर्शिद भी हैं, हमारे टीचर भी हैं सरकार सैयद सलमान अली शाह साहब। वो माशाल्लाह आज भी वो हमारे टीचर हैं, आइंदा भी हैं, वो हमारे मुर्शिद भी हैं। वो यहाँ से अब शिफ्ट होके जाती उम्रा रोड पे तशरीफ़ ले गए हैं। हमारा मतलब इधर भी चल रहा है, उधर भी चल रहा है। अच्छा, उधर भी चल रहा है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी अहमियत है? इस हवाले से आगाह करें, और तिब्ब नबवी की असल जो इंट्रोडक्शन है वो काइंडली नाज़रीन को बताएं। जी, बहुत खूबसूरत आपने सवाल किया मुदस्सिर भाई। बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से ही सारा ये सिस्टम शुरू है। वो इसमें अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि अगर मैं सोने नबी तुम्हें पैदा ना करता, कायनात की कोई चीज़ पैदा ही ना करता। हमारा ईमान भी है, और यहाँ तक इल्म हिकमत अदब हर चीज़ वहाँ से शुरू होती है और वहाँ पे ही ख़त्म होती है। तो यहाँ पर आपने बात की तिब्ब नबवी, बेसिकली जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाइफ मुबारक में, जैसे अहदीस पाक है उसके अंदर मौजूद है, मुख्तलिफ अशिया के ऊपर कुछ फरमान जारी किए, और फिर वो आशिकान रसूल ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले सहाबा कराम ने उनको इकट्ठा किया और उनको एक किताबचे की शक्ल दी। तो उसको बेसिकली हम तिब्ब नबवी कहते हैं। तो बेसिकली जो तिब्ब नबवी है वो जो है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं भी रिवायत नहीं मिलती कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिकमत का काम करते थे, लेकिन वो जिनकी बदौलत लुकमान बना, जिनकी बदौलत यूसुफ बना, 1,24,000 अम्बिया बने, वो उनके सरदार हैं, वो ख़ातमुल नबी जीन, उनका जितनी भी ज़िंदगी है वो सारा उनके सदक़े में है। तिब और ये जो है हिकमत, ये उनके कदमों की सदका है, उनके कदमों का सदका है। तो यहाँ पर आपने जो बात की कि इससे क्या मुराद है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि जो सरकार के फरमान थे
لیکن اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں بڑا ایک کلیئر کروں کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم ایک صوفیزم کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، اور اس میں نو ڈاؤٹ کہ آپ اس بات کو تاریخ ہٹا کے دیکھیں، اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ اس کو میں حکمت عطا کرتا ہوں، کثیر القدر خزانہ عطا کرتا ہوں. تو وہ لوگ جن پہ میں نے انعام کیے، اور پھر روایات سے ظاہر ہے، مطلب حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ میرے امت کے جو ولی ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اسویں درجے کے جو نبی ہیں ان کا وہ درجہ رکھیں گے، یعنی وہ کرامات وہ کر سکیں گے جو اسویں درجے کے نبی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ولیہ کرام کی ہی بدولت برصغیر پاک و ہند میں یہ اسلام پھیلا. اور جس طرح کہ ولی ہند سرکار خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا. داتا غریب نواز ہے، درگاہ عالیہ بدم علی شریف ہے، نوشو پاک ہے، سرکار سجاد پاک ہے، اور جہاں جہاں بھی یہ فقراء کا سلسلہ ہے وہ اسی مشن کو لے کے چلتے ہیں. ہم طب کی طرف واپس آتے ہیں، آپ کے جو مطب خانہ ہے اس کی طرف واپس آتے ہیں. کتنے دور سے لوگ آپ کے پاس جو دوائیاں لینے کے لیے آتے ہیں، اور کتنے آپ سے جو فیض یاب ہو کے صحت مند ہوئے ہیں، اس حوالے سے آگاہ کریں. اور آج کل جو ڈپریشن کا دور ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ڈپریشن ہے، ٹینشن ہے، تو اس کا بھی طب نبی میں کوئی علاج ہے؟ اس پہ بھی کوئی آپ ورکنگ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ جی بالکل. سب سے پہلے تو ہمارے ہاں بڑے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو وہ لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی اسلام کو جو کس طریقے سے آگے پبلک کرنا تھا، ڈلیور کرنا تھا، تو بدقسمتی سے میں اوورآل بات کر رہا ہوں کہ ایک فقراء کی جناب یا ایک اللہ کے جو ولیوں کی جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ ان چیزوں کا کوئی وہ بالکل ریئل آف اسلام آپ کو نظر آئے گا. وہاں پہ کوئی نفرت نہیں ہے، محبت ہی محبت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خلق عظیم کے ساتھ پوری دنیا کو جس طرح اپنے قدموں میں ڈیر کیا، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو ہمارے میں سب سے جو یہ ڈپریشن، یہ سٹریس، یہ کبھی بھی نہیں ہوتا اگر ہم واپس اپنے اصل کی طرف موو ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ اس میں جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس میں جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہے ہم ان کو بجا لائیں. ہم نماز، صوم و صلاۃ اور اللہ کی طرف جو رغبت ہے جو ہمیں اسلام بتاتا ہے، ہم اس کو بالکل دل سے نہیں کرتے. ہم وہ کرتے تو ہیں لیکن وہ ٹیمپریری کہہ رہے ہیں یا امیٹیشنز کی طرف چلے گئے. اس میں ایک بات ہے تعلیم اور تربیت. تو ہمارے ہاں تعلیم عام ہو گئی ہے، تربیت نہیں ہے. آپ سکولز میں دیکھ لیں، آپ مدارس میں دیکھ لیں، آپ کہیں پہ بھی دیکھ لیں، ایک چیز کو انہوں نے فوکس کیا ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں لیکن تربیت نہیں کی جاتی. یہ گھر سے ملتی ہے، اور سب سے پہلے اس وقت تک کبھی بھی یہ ڈپریشن وغیرہ سے ہم باہر نہیں نکل سکتے جب تک ہم اسلام کی لائنز کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کریں گے. طب نبوی ڈپریشن کے معاملے میں کیا کہتا ہے؟ طب نبوی جو جس کا آپ نے سارا ذکر کر رہے ہیں کہ کوئی ایسی خاص دوا ہے جس کا ڈپریشن، آپ نے جو روحانی طریقے سے تو آپ نے بتا دیا کہ اللہ پاک کا ذکر کریں، اچھے جو اللہ پاک کے احکامات پہ عمل کریں، لیکن دوا کی صورت میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے ڈپریشن کا خاتمہ ہو سکے؟ جی سب سے پہلے تو میں اس کو فزیکلی آپ کہہ لیں کہ طبی طور پہ جو ہے، طبی طور پہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں بھی فرمان موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چھوٹا سا واقعہ کوٹ کرتا ہوں کہ جب مدینہ ہجرت کر کے گئے اور بہت سٹرگل کا دور تھا، آپ سب کو پتہ ہے، تو وہاں پہ سارا دن کام کرنا، اور اسلام کی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی، انیشنلی سٹیجز پہ تھی، اس میں بہت سارے مسائل تھے، دشمنوں کا بھی خوف تھا اور سارے معاملات تھے. تو اس دوران آپ کا جہاں پہ قافلہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ ایک بندہ آ کے بیٹھ گیا. وہ کافی دیر وہاں پہ رہا. ایک دن سرکار نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ یہ میں اس لیے نہیں پوچھ رہا کیونکہ ہم جس اسٹیج پہ جا رہے ہیں یہاں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کوئی دشمن ہے، کوئی سجن ہے. تو آپ کس مقصد کے لیے لائے؟ اس نے کہا جی میں ایک حکیم اور فلاں قبیلے اور فلاں قبیلے، اپنا اس نے پورا مطلب تعارف کروایا. اور میرا آنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہوں تو میرا خیال تھا کہ آپ میں کسی کو کوئی پرابلم ہوگا، کوئی مسئلہ ہوگا تو میں وہاں پہ کوئی دوائی وغیرہ دوں گا اور میرے بھی روزی وہ چلے گی. لیکن میں حیران ہوں کہ مجھے 1 مہینہ ہو چکا یہاں پہ بیٹھے ہوئے، مجھے نہیں پتا آپ کیا کھاتے ہیں، آپ میں کوئی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھیں کھاتے ہم وہی ہیں جو اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، لیکن ہمارا صرف فرق یہ ہے آج کے مسلمان، آج کے انسان کو اگر اس بات پہ عمل کر لے، میں کہتا ہوں اس کے محلے سے دور دور تک سٹریس اور ڈپریشن نکل جائے گا. نمبر 1 فرمایا کہ جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہیں ہم کھاتے، اور جب ہمیں تھوڑی بھوک باقی ہوتی ہے ہم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی معدے کا عارضہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے جی. اب یہ سرکار کی اس فرمان کی روشنی میں طبی طور پہ بتاتا ہوں کہ فرمایا کہ معدے کا کوئی عارضہ نہیں ہوتا. اب آپ کہتے ہیں ڈپریشن، سٹریس، یہ سب ہم اس کو تبخیر معدہ کہتے ہیں. انگریزی میں اس کو ڈپریشن کہتے ہیں، کوئی سٹریس کہتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں. لیکن تبخیر معدہ یعنی وہ معدے سے جو گیسز وغیرہ اٹھتی ہیں اور وہ ہمارے جو دماغ کو چڑھتی ہیں تو اس سے ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سٹریس میں چلے جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی آتی ہے جو وغیرہ وغیرہ. تو وہ اسی وجہ سے ہے. اور جب تک ہم اس چیز کو اگر اس کو فالو کریں تو ہمارے معدے کے اندر وہ ہمارا سٹومک بہتر رہے گا. خوراک کا مناسب رہنا اور ٹائم پہ کھانا اور بغیر بھوک کے نہ کھانا، یہ بہترین علاج ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میں اتنا خوبصورت بتاتا ہوں، یہ سب میرے سننے والے میرے بھائی بڑے بڑی ہستیاں مجھے سنتی ہیں، ان کی محبت ہے. تو ان کی نظر میں یہ اہل دل لوگوں کے، اہل ذوق اور اہل شوق والوں کے بارے میں جو سمجھ رکھتے ہیں، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس سے بات کی ہے کہ جو شعور رکھتے ہیں. تو اس میں ایک خوبصورت سی بات ہے کہ انسان کے اندر دو چیزیں ہیں اور باقی مخلوقات سے یہ افضل اس لیے ہے کہ اس کے اندر عقل ہے. اور عقل کے ساتھ ایک چیز اور ہے جس کو کہتے ہیں توکل. بے بلا ہم قافیہ لفظ ہیں. اب ایک عقل ہے، ایک توکل ہے. اس کو دونوں کو ہم نے مینج کر کے چلنا ہے. عقل کو اپنی جگہ استعمال کرنا ہے اور توکل کو اپنی جگہ پہ استعمال کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کام پہ نکل رہے ہیں، روزی کی تلاش میں نکل رہے ہیں. ہمارا یہ ایمان تو ہے کہ ہم روزی کی تلاش میں جا رہے ہیں اور ہم اس پہ سٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں روزی کیسے ملنی ہے. اس کو توکل کہتے ہیں. اس پہ توکل ہونا چاہیے کہ ہمیں جو ہے نا اللہ روزی دے گا، کیونکہ واللہ خیر الرازقین. اس طرح بے شمار دفعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بار بار بتایا ہے. تو اسی لیے انسان ڈپریشن اور پریشانی میں اس دور میں اس لیے ہے کہ یہ عقل کو توکل پہ ہیوی کیے ہوئے. اور جب تک ہم عقل کے اوپر توکل کو ہیوی نہیں کریں گے ہم پریشانی سے نہیں بچ سکتے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے جو بندے ہیں، انہوں نے عقل کے اوپر توکل کو ہیوی کیا ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ سے خود بھی سکون میں ہوتے ہیں اور لوگ بھی ان سے سکون حاصل کرتے ہیں. اچھا حکیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، کسی بھی چوک میں چلے جائیں، کسی بھی کیبل کا اشتہار دیکھ لیں تو حکماء کی طرف سے ایسے اشتہارات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ 10 دن کے اندر آپ کی شوگر ختم ہو جائے گی، 15 دن کے اندر آپ کا موٹاپا ختم ہو جائے گا. اور وہ نوجوان نسل ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو آپ کے پاس کوئی ایسی جو نسخے ہوں شوگر کے حوالے سے، شوگر کا بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے پاکستان میں خاص طور پہ، تو اگر اس حوالے سے کوئی نسخہ ہو کہ جو اعتدال کے ساتھ بندہ یوز کرے تاکہ اس کا اثر ہو اور لوگ اپنی بیماریوں سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. جی بہت شکریہ، یہ بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ 95% یہ دکانداریاں ہیں، میک ان دا منی. چاہے وہ حکماء میں ہو، چاہے ڈاکٹرز میں ہو، چاہے کسی بھی میں ہو. یہ جملہ ہم پہ فٹ ہوا ہے، نعیم حکیم خطرہ ہے جہان، حالانکہ یہ سب پہ عائد ہے. اس کی جو ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بھی بندہ جس کام کا ماہر نہیں ہے وہ ہماری جان کے لیے خطرہ ہے. اب ایک بندہ علم نہیں رکھتا، شعور نہیں رکھتا، تو وہ کوئی بات کرتا ہے، ظاہری بات ہے وہ جہالت کی نظر ہو جاتی ہے اور کتنے لوگوں کو اس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی خطرہ جان ہو گیا. جو بات آپ کر رہے ہیں یہ پہلے میں نے کر دی ہے کہ یہ بدقسمتی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ اس اتنے پاک نام کے ساتھ، دیکھیں حکیم لفظ کس کے ساتھ آتا ہے؟ کلام پاک کے ساتھ، قرآن حکیم، اللہ کے ناموں کے ساتھ. اور نبی پاک کے یہاں پہ ایک حدیث میں کوٹ کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان لوگوں کے لیے میں اسپیشلی پیش کر رہا ہوں جو اس چکر میں لگے ہیں بھائی کہ تم اور کام کر لو نہیں. اگر آپ کو یہ آتا تو خدا کے لیے آپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو یاد رکھنا چاہیے. کل کو کیا ہونے والا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نبی پاک کا فرمان ہے کہ جس نے کسی کا معالجہ کیا اور اس کے متعلق وہ جانتا نہیں تھا، لہٰذا کل کو وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. تو خدا کے لیے میری تو ریکویسٹ ہے، ڈاکٹر ہیں ان کے لیے یہ سارا میں نے بتایا، آگے ان کی مرضی ہے. اگر تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہونا ہے تو دیکھ لیں کہ یہ کتنا جرم ہم کر رہے ہیں. پیرامیڈیکل سٹاف اور ایلوپیتھک اور جو کورونا کے اندر ان ہمارے بھائیوں نے، ہماری بیٹیوں نے، ہمارے بہنوں نے جس طرح یہ جو جنگ لڑی ہے، فائٹ کی اور اپنی جانوں پہ کھیل کر، میں ان سب پیرامیڈیکل سٹاف اور ڈاکٹرز رات اور تمام جو ہیلتھ کے ساتھ کنسرن لوگ رہے ہیں، اس میں پاکستان گورنمنٹ کی ٹیم بھی، سب کو سلوٹ
پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کووڈ کا آپ نے ذکر کیا, اسی سلسلے سے میں اس کو بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کووڈ کا جو آج کل وبا پھیلی ہوئی ہے, 2 سال ہو چلے ہیں اور ابھی ویکسینیشن ہو رہی ہے, تو کیا ویکسینیشن جو آپ لوگ کروا رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں؟ حکمت اس حوالے سے, طب نبوی اس حوالے سے کیا کہتا ہے, اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے؟ سر پہلے تو میں ایک عرض کروں, یہ بڑی کنفیوژن ہے جو آپ نے سوال کیا. لوگوں میں عجیب سے یا تو کوئی حکمت کو مانے جاتا ہے یا کوئی ڈاکٹری کو مانے جاتا ہے یا کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے. ایسا نہیں ہے. اب یہاں سے میں کلیئر کرتا ہوں, میں بڑے ایک مطلب اتھینٹک ذرائع کے مطابق ریسرچ کے بعد یہ بات کرنے لگا ہوں, اور آپ بھی دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے کلام پاک میں کہ میں نے اگر ایک بیماری بنائی ہے نا, اس کے 70 علاج بنائے ہیں. تو اگر آپ ان کو اکاؤنٹ کریں تو یہ سارے 70 نہیں بنتے, پھر بھی 70 سے زیادہ نہیں ہو سکتے جو کلام پاک میں کہہ دیا. تو ہم کس کو غلط کہہ سکتے ہیں؟ کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ جو طب ہے وہ طب سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں. ہومیوپیتھک طب سے نکلی, اس کے بعد ایلوپیتھک طب سے نکلی, آکوپنکچر طب سے نکلی, اور فزیوتھراپی, یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جتنے بھی طریقہ علاج ہے یہ سارے طب سے ہو جامع. یہ سارا اب ان کو اب اکاؤنٹ کریں 70 نہیں بنتے, یا 70 بنیں گے اس سے زیادہ نہیں بنے گا. اس لیے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے. ہاں اس میں کسی کا ماہر ہونا بہت ضروری ہے, جس کام میں وہ پڑھا ہے اس کو اس کا ماہر ہونا ضروری ہے. اور یہ ایک لیٹسٹ بنیادوں پر دیکھیں, ہمارا اور ایلوپیتھک کا بہت ڈفرینس ہے. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہے. دیکھیں انہوں نے 2 چیزوں میں ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. نمبر 1 سرجریکل, نمبر 1 فرسٹ ایڈ. اور اسی طرح اب جو ویکسینیشن کی آپ نے بات کی, میں تمام لوگوں سے بڑی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ ضرور کروائیں. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. چپ بھی ایسے باتیں چل رہی ہیں کہ چپ ڈال دی جائے گی. بھائی میری بات سنیں, جس طرح یہ پچھلے دنوں میں سن رہا تھا کہ یہ جس طرح وہ کہہ رہے جی 2 سال کے بعد بندے مر جائیں گے. اگر 2 سال کے بعد مر جائیں گے تو وہ ہم نے ریشو نکالی تو امریکہ میں تو 25 بندے رہ جائیں گے جتنے لوگوں نے انہوں نے کروا دیے. کیا پوری دنیا خالی ہو جائے گی؟ یہ ساری جہالت کی باتیں ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ جیسے آپ چھوٹے ہوئے بچوں کو جو آپ جیسے وہ پولیو کے یا دوسرے وہ جتنے حفاظتی جو انجیکشن لیتے ہیں, آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے, اور ضرور کروانی چاہیے. اور یہ چونکہ ہمارے پاس ایسا کوئی ریسورس نہیں ہے کہ ہم کسی کی باڈی کے اندر داخل کر دیں. فقط ایک ایلوپیتھک میں یہ ہے کہ وہ انجیکٹ کر کے, اس کو کہتے ہیں انجیکٹ سسٹم, انجیکٹ کر کے ہماری بلڈ کے اندر جس چیز کی ضرورت اس کو اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں. تو کوئی اس میں بری بات نہیں. موسم حکیم صاحب گرمی کا چل رہا ہے, تو آج کل کون سے ایسے فروٹس ہیں, کیا کھانے چاہیے, سبزیاں کون سی کھانی چاہیے جس سے معدے میں بھی اعتدال رہے اور معدے میں گرمی ہوتی, تو اس کا حل کیا ہے یہ بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ معدے میں گرمی ہوتی ہے, آپ نے کہہ دیا. اب آپ کے پاس کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کے معدے میں گرمی ہے یا نہیں. یہ تو میں دیکھوں گا یا جو بھی کوئی ماہر ہوگا وہ دیکھے گا. اچھا, یہ ہمارے بڑا ٹرینڈ چل چکا ہے. دوسری بات بڑی خوبصورت آپ نے کی, آج آپ ساری پبلک کو, پاکستانی قوم کو بالخصوص, کہ ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس خوبصورت ملک اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دے, اس کے جو بھی گورنمنٹ ہے یا جو آنے والے ہیں اس کے لیے اچھا آئے. اور یہ وہ ملک ہے کہ جو پوری دنیا میں ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ جہاں پہ جتنے ہمارے پاس موسم ہیں اتنے پوری دنیا میں نہیں ہیں. جتنے ہمارے پاس فروٹ ہیں, سبزیاں ہیں, پھل ہیں, وہ اتنا کہیں پہ بھی نہیں ہے. اب ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں یا نہیں اٹھاتے, یہ ہماری اپنی مرضی ہے. یہاں پہ بات گرمی کی بات ہے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ گرمی اور ٹھنڈک, یہاں پہ ایک طبی جو نقطہ نظر سے میں بات کر رہا ہوں کہ جو ٹھنڈک ہے وہ موت ہے اور حرارت زندگی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی کی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے اس کے ارد گرد دھوپ میں پڑی رہے لیکن اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اس لیے جو ہمارے باڈی کے اندر جو حرارت غریزی ہم اس کو کہتے ہیں, ہیٹ کہتے ہیں, اس کا مینٹین رہنا بہت ضروری ہے. اور یہ اب گرمی کے اندر اللہ کی حکمت دیکھیں. قاضی صاحب آپ حیران ہوں گے اس بات کو سن کے, آپ نے پہلی دفعہ سنی ہوگی کہ اللہ کی ذات ہمارے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے کہ اس انسان کو پیدا کیا. اور اب گرمیوں کا موسم آ گیا تو آپ نے موسٹلی دیکھا ہو کہ جو گرمیوں کے موسم میں اکثر گرم پھل ہوتے ہیں اور سردیوں کے موسم میں سرد پھل ہوتے ہیں. جبکہ ہم اپنی عقل کے حساب سے سوچیں تو ہم شاید یہ سوچیں کہ گرمیوں میں ٹھنڈے پھل ہونے چاہیے اور سردیوں میں گرم ہونے چاہیے. لیکن وہ اللہ کی ذات جس نے ہمیں مینوفیکچر کیا ہے, بنایا ہے, وہ جانتا ہے. کیونکہ گرمی میں ہر انسان, اس کی لاجک یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی چیزوں کی طرف جائے گا تو اس کا جو باڈی کا انٹرنل جو ٹمپریچر لیول ہے وہ لو ہوگا. اس لیے اللہ نے سیزنلی یہ گرم پھل پیدا کی تاکہ اس کا جو باڈی ٹمپریچر ہے وہ مینٹین رہے. اسی طرح سردیوں میں
جب سردی آتی ہے سائیکالوجی کا آپ دیکھیں کہ نفسیات بن جاتی ہے، ہر بندہ گرم چیز زیادہ کھاتا ہے، تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے اللہ نے ٹھنڈے پھل پیدا کر دیے. لہٰذا آپ کا جس سوال کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی پھل سیزنلی ہو اس کو ضرور کھانا چاہیے، اور اپنے گھر میں یہ فاسٹ فوڈ کو آف کرو، یہ کولڈ ڈرنکس کو آف کرو. اگر آپ چاہتے ہو کہ ہم اپنی ایک ہیلدی لائف جو جی سکیں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری سے بچ سکیں، تو خدا کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی ہیں، اپنے گھر میں فروٹ کو انٹر کریں، سبزیوں کو انٹر کریں، نیچر پہ جائیں، ریئل ڈائٹ پہ جائیں. اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو اس طرح مینج کر لیتا ہے، اور کبھی بھی آؤٹ آف سیزن پھل یا سبزی بالکل نہ کھائیں. جب اللہ کی ہم نیچر کے خلاف جائیں گے اور ہمیشہ ہم مبتلا ہوں گے کسی پریشانی میں. اچھا کیم صاحب یہ بتائیں کہ شوگر کی جو آج کل بیماری بہت عام ہو چکی ہے پاکستان میں، یہ اصل بیماری کی جڑ کیا ہے؟ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ شوگر کا بہت دلچسپ آپ نے ٹاپک دیا. واقعی یہ ایک بہت کامن سی بیماری بن چکی ہے، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے بتانا یہ چاہتا ہوں کہ شوگر ہوتی کیا ہے. ہمارے جسم کے اندر کسی کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، اور نہ بدقسمتی سے ہمیں یہ پبلک اویئرنیس بھی بتایا ہی نہیں جاتا. شوگر ہو گئی. اب شوگر کیا چیز ہے؟ میٹھے کو کہتے ہیں نا جی، اور ہماری باڈی کے اندر یہ موجود ہوتی ہے. اب اس کو مینٹین کون سی چیز کرتی ہے؟ انسولین. وہ کہاں سے پروڈیوس ہوتی ہے؟ ہماری باڈی کے اندر سے. وہ کون اس کو پروڈیوس کرتا ہے؟ لبلبا، جس کو ہماری زبان میں لبلبا کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو پینکریاز کہتے ہیں. اب دیکھیں کہ وہ انسولین پروڈیوس کرتا ہے اور شوگر لیول کو اپنی ایک مینٹین رکھتا ہے. جب لبلبا بیمار ہوتا ہے، اس میں کوئی پرابلم آتا ہے، تو بڑی میں یہ آپ کو خوبصورت بات کرنے والا ہوں کہ اس کا کبھی بھی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کرتا. تو وہ جو لبلبے سے پروڈیوس ہوتی ہے انسولین، وہ ہمیں شروع ہو جاتی ہے بائی ٹیبلٹس، جو ہم گولی کھاتے ہیں، جس میں ہزاروں گولیاں ہیں. ہمارا تو اتنا ایکسپیرینس ہے، پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی ہم یہ کھا رہے ہیں، یہ جناب ڈائمائکرون سے شروع ہو کر ایمرل 2 1 گیٹرل، پتہ نہیں کون کون سی یہ ہے بائی ماؤتھ میڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے ہماری. اور اس کے اندر کیا ہوتی ہے؟ وہی انسولین کی ایک مقدار ہوتی ہے جو بائی ماؤتھ ہم کھاتے ہیں اسٹومک سے، وہ ہمارے باڈی کے اندر انسولین کا لیول جو اوکے کرتی ہے، مطلب اس کو مینٹین کرتی ہے. لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی یہاں پہ سٹاپ نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کہ جب آپ پہلے 10 ملی گرام، پھر 5 ملی گرام، جو ایسے 500 پھر 1000، اس طرح چلتے 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 ان شارٹ یہ ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ انجیکٹ سسٹم میں آ جاتے ہیں، جس کو آپ انسولین کہہ لیں. اب وہ بائی ماؤتھ جو وہ میڈیکیشن ہے وہ ہماری باڈی کے اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو پھر ہمارے پاس وہ چونکہ ہمارا جو لبلبا ہے ابھی تک، یہ پہلی میڈیسن سے لے کر انسولین تک، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہم نے لبلبے کو تو ٹچ ہی نہیں کیا کہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو دوبارہ اس کو ٹھیک کیا جائے، تاکہ وہ پرسنل کیا جائے، اور وہ اپنی جو ہے وہ ایک دم سے تو بالکل ختم نہیں ہو گیا نا. ابھی وہ 4 سال 10 سال گریجولی ہوا ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ نہیں کیا. تو پھر اینڈ کیا ہوا کہ وہ ٹوٹل چھٹی کر گیا. اب اس کے بعد بائی ماؤتھ دوائیوں نے بھی اثر چھوڑ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بلڈ پریشر بھی ہو گیا، ہارٹ ٹربلنگ بھی ہو گئی، اور بھی کئی کچھ ہو گیا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. آج کل تو بہت زیادہ ٹرینڈ آپ کو پتہ ہے یہ کڈنیز کا ہو رہا ہے، تو وہ بھی اسی کی انہی میڈیکیشن کے سائیڈ افیکٹ ہے. یہ آپ نیٹ سے ریسرچ کریں، ہمارے ڈاکٹرز حضرات بھی بتاتے ہیں ہمارے کڈنیز کے اوپر، ہمارے لیور کے اوپر یہ کیا افیکٹ کرتی ہیں، کیا نقصان. اب تو گوگل کا دور ہے، آپ میڈیسن کسی کو بھی پکڑے، اس کا وہ افیکٹ اور اس کے جو سائیڈ افیکٹ اور اس کے جو افیکٹ دیکھیں. تو لبلبے کا آپ علاج آپ کے پاس ممکن ہے؟ جو اس کی بنیادی جڑ ہے شوگر کی، اس کا علاج آپ کے پاس ممکن ہے؟ ہم کرتے ہی ایسا ہے. ہماری ڈفرینس یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے لبلبے کی پوزیشن کتنی ہے، جس کو آپ ریڈنگ کے حساب سے دیکھ لیں کہ اس کی شوگر اتنی ہے. تو ہم بائی ڈائٹ، غذا کے ساتھ میڈیسن، جو ہربل میڈیسن ہے 110% ہربلز ہوتی ہیں، ہم ٹریٹمنٹ ہی اوور آل لیبل کو کرتے ہیں. اب ایک بندہ انسولین لے رہا ہے، الحمدللہ یہاں پہ ایسے کیسز بھی دیکھنے میں آئے ہیں. میں ایسے ذکر کرنے سے ایسے ہوگا شاید میں اپنی کو پبلسٹی کر رہا ہوں، لیکن آؤٹ آف کنٹری سے، ساؤتھ افریقہ سے، انگلینڈ سے، اور یہ ہمارے جہاں ہم بیٹھے ہیں اس سوسائٹی کے، وہ ہمارے پاس کمنٹس موجود ہیں ویڈیو. جو صدر تھے وہ ماشاءاللہ کمشنر رینک سے ریٹائر ہوئے، تو وہ انسولین لیتے تھے، تو اللہ کا شکر ہے وہ سب کچھ کھاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس میں تھوڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے. ہم نے غذا کے ساتھ، میڈیسن کے ساتھ سلولی اس کو ٹریٹ کرنا ہوتا ہے. اللہ کی مہربانی سے ہزاروں لوگ ٹھیک ہوئے. اچھا آخری سوال آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں حکیم جی وہ نبض دیکھ کے بتا دیتا ہے بیماری کیا ہے، تو اس میں کتنی حقیقت ہے کہ واقعی وہ نبض دیکھ کے وہ بیماری کی جڑ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ ویسے الحمدللہ مجھے بھی یہ اعجاز حاصل ہے.
کہ میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں. میں ہے تو ویسے ایک اسٹوڈنٹ سا بندہ ہوں, اور میرا جو ڈائگنوزنگ پروسیس ہے یہ ہمارے حکمت میں موسٹلی یہی ہوتا تھا اولڈ سسٹم میں. اور اب زیادہ سے زیادہ ہم اس کو جو جتنی بھی یہ رپورٹس وغیرہ ہیں یہ سارا کچھ یہ ڈائگنوزنگ پروسیس میں آتی ہے ہیلپ, ہم ان سے بھی ہیلپ لیتے ہیں. لیکن اوور آل ہمارا جو طریقہ جو ہے ڈائگنوزنگ پروسیس ہے وہ بائی پلس اینڈ بائی یورن. آپ نے کہا کیسے پتہ چلتا ہے, یہ میرے سے بڑے سوال ہوئے, بڑے مسئلے بنے. وہ مطلب لوگوں کو ایسے لگتا ہے, مجھے بہت سے لوگ ایسے کہنے لگے ٹیوا لگاتے ہیں. نہیں ارے ٹیوا نہیں, الحمدللہ. یہ میں مطلب جو عام جو پرسیپشن ہے نا لوگوں کی کہ جی وہ فلاں حکیم ہے بڑا پہنچا ہوا ہے, لیکن جب کسی دوسرے بندے کو بتائیں تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں ٹیوا لایا تو ہو گیا. یہ بیکاز کہ وہ جس کا ایسے ہے کہ اس کو ٹیوا نہیں کہتے, یہ پراپر ایک علم ہے, حکمت کا ایک علم ہے, اسی کا یہ ایک پارٹ ہے ڈائگنوزنگ پارٹ. اب اس میں آپ نے پوچھا یہ کیسے, اب یہ تو بہت ایک اور طرح کی سائنس ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ ریئلٹی ہے. اللہ کا شکر ہے, میرے بابا جی, میں اپنی کیا بات کروں, جس کی کہا ہے بات اس کی کرنی ہے. تو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ, آسٹریلیا سے ہمارے رفیق بھٹی صاحب سے, وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے, تو ایک انگریز کو لے کر آئے. وہ میوزیکل کسی اکیڈمی کو جوائن کرتا تھا. تو ان کا جو آپ اسٹینڈرڈ میں بابا جی کا بتاتا ہوں کہ وہ کس طرح پلس کے ساتھ ان کو اتنا ایگزیکٹ بتایا کہ وہ بندہ پریشان ہو گیا. میرے سامنے کا واقعہ ہے. تو جب ان بابا جان نے اس کی پلس دیکھی, نبض دیکھی, اور اس کو فرمانے لگے کہ آپ کی 2 آرٹریز جو ہے نا وہ بلاک ہیں. اب وہ بندہ کرسی سے اچھل پڑا اور وہ پریشان ہو گیا. وہ جو چونکہ کہ وہ دوسرے اس پہ بہت ماننے والے, اور وہ اسپرچوزم کو تو نہیں, یہ کالے علم ادھر ادھر. اس نے کہا آپ کے پاس کوئی جن ہے, کچھ راہ ہے, کوئی ایسی چیز ہے, آپ کو کیسے پتہ, اب مطلب انٹرنل پرابلم یہ آپ کو کیسے پتہ چلو, کیونکہ 110% یہ بات ٹھیک تھی. تو اس طرح کے بے شمار واقعات ہوئے کہ بابا جی نے کسی کی نبض پکڑی, اس نے کہا کہ تمہیں تو یہ مسئلہ ہے, تو وہ جا کے اس نے ٹیسٹ کروایا تو وہ نکل آیا. اب اس میں ٹیوے تو نہیں چلتے نا کسی کے بارے میں اندر کی بات, لیکن یہ بات ہے اس میں 95% زیادہ فیک لوگ جو ہے نا وہ اس طرح کے ہیں. وہ اس میں ریالٹی سچائی بھی باقی ہے. الحمدللہ 25 سال سے یہی کر رہے ہیں. ہمارے شاہ صاحب سید سلمان علی شاہ صاحب ہیں, میرے ٹیچر ہیں, وہ بھی اسی طرح بائی پلس لوگوں کو وہ سارا کر رہے ہیں. ساتھ میں ہم جو لیٹسٹ ساری جو ریسرچ ہے اس کو بھی لیتے ہیں. میں بھی الحمدللہ اسی طرح ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہوگا, بہت شکریہ جی. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے حکیم علی رضا عطر صاحب, جنہوں نے تفصیلاً بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی, روحانی گفتگو کی. ان کا مطب خانہ لجنا چوک ریونیو سوسائٹی میں موجود ہے. کسی کو رابطہ کرنا ہو تو نیچے نمبر موجود ہیں. ناظرین اس طرح کے پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.